बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे विद तंजीला मज़हर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने आज ऐवान से एतमाद का वोट हासिल किया, जिसको पीटीआई बहुत सेलिब्रेट कर रही है। वो कह रहे हैं जी पहले जब वज़ीर-ए-आज़म बने थे 2018 में तो 176 वोट पड़ा था, आज 178 वोट पड़ा है। इत्तेहादी उनके साथ खड़े हैं। आज इत्तेहादी जमातों के पार्लिमानी रहनुमाओं ने ऐवान में जब इज़हार ख्याल किया तो उन्होंने इमरान खान साहब को कहा कि हमारे मुतालबात भी हैं, हमारे तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं, लेकिन हम आपके साथ खड़े हैं और तब्दीली का आपका नारा नहीं होना चाहिए, इरादा भी होना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने जब तकरीर की एतमाद का वोट हासिल करने के बाद, तो कुछ लोगों को ये खुशफहमी थी या उनको ये उम्मीद थी, तवक्को थी कि वो इस मौके पे अपोजिशन को फिर एक बार साथ मिलाने की कोशिश करेंगे, लेकिन खान साहब ने अपनी सारी पॉलिसियों को दुरुस्त करार दिया। अपोजिशन की सारी तहरीक को, उनके रवैये को, उनकी पॉलिसी को, उनके एजेंडे को, हर एक चीज़ को उन्होंने गलत करार दिया। पीडीएम इस इजलास को, इस एतमाद के वोट को गैर आइनी कह रही है, गैर कानूनी कह रही है। ये तो है पार्लियामान के अंदर जो हो रहा था उसके मनाजर आप भी सारा दिन देखते रहे, हम भी देखते रहे। पार्लियामान के बाहर भी एक मैदान था जो कि जंग का मैदान बना हुआ था, और वहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के रहनुमाओं के साथ और उनके खातून रुकन के साथ पीटीआई के सपोर्टर्स ने बदतमीज़ी की, बदतहज़ीबी की। उसके वीडियोज़, उसके विजुअल्स पाकिस्तान की सियासत के लिए और हमारी जो सियासी मैच्योरिटी है उसके लिए काबिले अफसोस हैं, काबिले मज़म्मत भी हैं। लेकिन खान साहब ने इस वाक़े के हवाले से ना कोई ज़िक्र किया, ना ही उन्होंने इसकी मज़म्मत की, बल्कि उन्होंने कहा कि अभी हम आपको मज़ीद टफ़ टाइम देंगे और छोड़ेंगे नहीं, और आप देखें आपके साथ होता क्या है। अब हम नेक्स्ट क्या देखेंगे? एतमाद का वोट तो आ गया, जिसको पीडीएम के रहनुमाओं ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ये आपको वक्ती एक थोड़ा सा आपको कह लीजिए ब्रीदिंग स्पेस मिल गया है, लेकिन अब नेक्स्ट क्या? पीडीएम ने तहरीक का लॉन्ग मार्च का जो ऐलान किया हुआ है, वो मार्च कितना सख्त हो सकता है हुकूमत के लिए, और वज़ीर-ए-आज़म ने शेख रशीद साहब से हाथ मिलाने से भी गुरेज़ किया। कुछ ऐसे मनाजर भी हमने देखे। तो असल में सियासी खिचड़ी पक क्या रही, इस पर आज के प्रोग्राम में बात करेंगे जी। इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं अब्बास आफरीदी साहब, पहले भी सेनेटर रह चुके हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा हैं। अब्बास साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। हमारे साथ बैरिस्टर आमिर हसन साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं। बैरिस्टर आमिर हसन साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। और हमारे साथ हैं शेर अली अरबाब साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली हैं, सीनियर रहनुमा हैं। शेर अली अरबाब साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। शेर अली अरबाब साहब, गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे करना चाहूँगी। वो तमाम लोग जिन्होंने शेख हफीज़ को वोट नहीं डाला और उन्होंने उनको मुस्तरद किया, और उनके बारे में वज़ीर-ए-आज़म ने और आपकी पूरी जमात ने कहा कि वो बिके हुए लोग हैं, वो उनको ख़रीदा गया है, आज वो भी एतमाद का इजहार कर रहे थे। और पीडीएम के रहनुमाओं ने आज कहा कि आप उन 16, 17, 15 लोगों के बगैर एतमाद का वोट लेते तो फिर हम मानते कि वाकई आपके ऊपर ऐवान का एतमाद है। तो इसको कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे आप? देखें, पहली बात तो ये है कि लॉजिस का हमारे MNAs उसमें रहते हैं, मैं खुद यहाँ ओल्ड उसमें रहता हूँ, हमें तो कोई इस तरह का इशू नहीं हुआ। कोई वो था कि हाँ हमें कल लंच हुआ था उसमें, और पीएम के ऑफिस में भी वहाँ कहा था जी पाबंदी से आएँ, 10 बजे आएँ, ताकि हाउस जो है वहाँ पे एक साथ जाएं। बट ऐसा कुछ नहीं कि दरवाजे खटखटाए गए हमें कोई, और यहाँ पे बड़ा माहौल ठीक ठाक था। हमारे जहाँ पे मैं रहता हूँ तो कोई इशू नहीं था। वहाँ पे भी कभी एक जगह लोग इकट्ठे हो रहे हैं, दूसरी जगह इकट्ठे हो रहे हैं, सो इस तरह का कोई सीन नहीं है। दूसरा, आपने भी कहा कि 16 लोग जो हैं जिन्होंने बिके हुए हैं, वो आपकी बात वो है, बट अभी तक उस तरह क्लियर आइडेंटिफिकेशन हुई नहीं है कि ये एग्जैक्टली है कौन नहीं है। ये तो ये वाला जो वोट था, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, ये जरूरी था टू सेंड अ मैसेज, और जब वो उसके ऊपर जब आएंगे, जब उनकी आइडेंटिफिकेशन होगी तो बिल्कुल सख्त कार्रवाई भी करेगी पार्टी। ठीक, आपके दरवाजे पे कोई पहरा नहीं दे रहा था, आप पे कोई किसी किस्म का कोई वो नहीं था, पहरेदारी कोई, ये कि आपके गायब ना हो जाएं, गुम ना हो जाएं? फ्रैंकली मतलब ऐसा कोई माहौल अब था ही नहीं। अगर कोई उसको पॉलिटिकल स्पेस देना चाहे वो अलग बात है, लेकिन मतलब हम यहाँ तक के ये कल परसों एक दिन पहले, आज कल था कि परसों था, हम लोग बैठे हुए थे वहाँ पे F6 में,
ہمارے ساتھ جو ہے اور پارٹیز کے لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے. تو ہمیں تو ایسا کوئی وہ نہیں کہ آپ ان سے نہیں بیٹھنا, یہ نہیں کرنا, وہ نہیں کرنا. ٹھیک ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ نارمل ماحول تھا. ہاں, کوئی بھی اور کسی نے بھی, اور ایسی چیزیں ہم کو بھی انٹرٹین بھی نہیں کرتی. ٹھیک ہے, عباس صاحب, آپ نے شیر علی ارباب صاحب کی بات سنی, انہوں نے کہا یہ تو دعوے ہیں. پی ڈی ایم کے رہنما یہ کہہ رہے تھے, آج بھی مریم نواز نے کہا کہ دروازے کھٹکھٹا کے چیک کیا جا رہا تھا کہ اندر ہی ہیں, کہیں باہر تو نہیں چلے. وہ کہتے ہیں اس طرح کی تو کوئی بات نہیں تھی, لیکن 178 ووٹ لے لیا عمران خان صاحب نے. اتحادیوں نے کہا ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. پی ڈی ایم بہت زیادہ اس کو پلے اراؤنڈ کر رہی تھی کہ اتحادی ساتھ نہیں ہیں, اور اتحادی جو ہیں وہ ناراض ہیں, لیکن اتحادی تو ساتھ ہیں. اب کیا ہوگا, پی ڈی ایم نیکسٹ کیا کرے گی, کیسے کرے گی؟ ویسے اتحادی ساتھ ہوں گے, پی ٹی آئی کے ممبر ساتھ نہیں ہیں پرائم منسٹر کی. جو 16 حضرات غائب تھے, جو انہوں نے کہا کہ انہوں نے پیسے لیے, پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ میں قوم سے خطاب کروں گا, اور جب انہوں نے خطاب کیا تو انہوں نے 16 آدمیوں کا ذکر کیا کہ انہوں نے پیسے لیے. 16 آدمیوں نے, پی ٹی آئی کے ممبرز نے اپنے ممبروں کا کہا. جب اپنے ممبروں پہ اپنا پرائم منسٹر کہے کہ پیسے لیے, تو آج پرائم منسٹر نے دوبارہ ان کو پیسے دے کے خود اعتماد کا ووٹ لیا. اپنے ہی ممبروں کو کہہ رہے ہیں کہ وہ بکے ہوئے تھے, تو بکے ہوئے لوگ دوبارہ اسمبلی میں ان کو اعتماد کا ووٹ دے رہے ہیں. کیسے دیا, کیوں دیا, کس طرح دیا, یہ ہم نہیں جانتے. یہ پرائم منسٹر صاحب کو پتہ ہوگا. 50 کروڑ روپے کا فنڈ, پوسٹنگ, ٹرانسفر, جو دل میں آیا انہوں نے ان سے کروایا, پیسے بھی لیے, سب کچھ. آنے والا وقت, پرائم منسٹر نے آج جو اعتماد کا ووٹ لیا, وہ اگر آپ کو یاد ہو کہ جب ہم اسکول کالجز میں یہ سپورٹس میں جاتے تھے تو ریڈی اسٹیڈی گو کا ریس ہوتا تھا, تو سب لوگ ریڈی ہوتے تھے. ابھی ادھر ریڈی اسٹیڈی گو نہیں ہوا, پرائم منسٹر اکیلے بھاگے اور آگے فائنل پہ پہنچ گئے, میں جیت گیا ہوں. ابھی تک تو باغ کدھر ہے, دوڑ کدھر ہے, ریڈی اسٹیڈی نہیں ہوا. وہ کہتے ہیں میں نے اعتماد, آپ کو عدم اعتماد آپ پہ آیا نہیں, خود ہی اعتماد لے رہے, اپنے آپ پر ان کو اعتماد نہیں ہے. خود پرائم منسٹر صاحب پریشان ہیں کہ جب پیپلز پارٹی کا سینیٹر بنا, میرے 16 ممبر گم گئے, تو آج وہ دکھا رہے ہیں کہ میں یہ ووٹ لے رہا ہوں, وہ 16 میرے پاس تھے. تو کل تک وہ چور تھے, ڈاکو تھے, آج وہ ایماندار پاسار ہو گئے, آج وہ آپ کے جیالے بن گئے, آج وہ آپ کے ٹائیگر بن گئے, آج آپ کے فر ٹائیگر بن گئے. مجھے جو حالات میں ملک کے دیکھ رہا ہوں, گورنمنٹ تو ختم ہو چکی ہے, گورنمنٹ چلی چکی ہے, یہ کچھ بھی کر لے, ان کا ٹائم ختم ہو جائے. لیکن آج جو واقعات ہو رہے ہیں اور ملک کو جس نیچ پہ لے جایا جا رہا ہے, یہ ملک کے لیے بہت خطرہ ہے. میں واپس آؤں گی کہ آج کیا واقعات ہو رہے ہیں. بیرسٹر عامر حسن صاحب, آپ نہیں تھے یوسف رضا گیلانی کے پاس نمبرز پورے, لیکن وہ نمبرز پورے ہوئے, اور اگر کسی نے ضمیر کے اوپر ووٹ دیا ہوتا تو پھر وہ ضمیر والے آج کھڑے ہوتے اور عمران خان کو کہتے کہ بھئی ہمیں آپ پہ اعتماد نہیں ہے. لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا. دے ور چیئرفل, وہ تو انجوائے کر رہے تھے, نعرے لگا رہے تھے, اپوزیشن کو, پی ڈی ایم کو چور کہہ رہے تھے, وہاں پہ نوٹوں کے ہار رکھے, نوٹ کو عزت دو کے نعرے لگائے. تو وہ پھر کیا یوسف رضا گیلانی کے لیے جو ووٹ والے لوگ تھے وہ کیا لوگ تھے, مطلب ان کا ہماری سیاست میں اور اس نظام میں وہ کہاں ان کو پلیس کرتے ہیں آپ؟ جب یوسف رضا گیلانی صاحب کو قومی اسمبلی کے ممبرز نے ووٹ دیا ہے تو ان کے پاس آپشن تھا, چوائسز تھیں کہ آپ حفیظ شیخ کو ووٹ کریں گے یا یوسف رضا گیلانی کو ووٹ کریں گے, اور انہوں نے یوسف رضا گیلانی صاحب کو ووٹ کیا. جب آپشن ہوگی کہ آپ عمران خان کو ووٹ کریں گے یا ان کے مقابل کوئی دوسرا امیدوار ہوگا اسے ووٹ کریں گے, تو اس وقت بھی لوگ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ عمران خان پہ عدم اعتماد کا اظہار کریں گے. ابھی تو عمران خان صاحب خود ہی اٹھ کے آگے, ان کے اندر کی بے چینی ہے. 3 دن سے جو حال ہے عمران خان کا, اللہ تعالیٰ انہیں صحت عطا کرے اور ان کی ذہنی حالت کو درست رکھے. بہرحال وہ ملک کے وزیر اعظم ہیں, لیکن ان کی ذہنی کیفیت پچھلے چند دنوں سے بہت خراب ہے. وہ تقریر انہوں نے کی جو 2 دن پہلے, اس میں بھی ان کی ذہنی حالت آپ کے سامنے ہے. اور آج جس انہوں نے اپنے اندر, اب میں کیا کہوں, میرے پاس بڑا معتبر لفظ ہے تو یہ ہے کہ جس بد تہذیبی کا مظاہرہ کیا پاکستان کی سیاسی قیادت کے بارے میں, جو زبان استعمال کی, یہ تو کسی عام شخص کو زیب نہیں دیتی. لیکن بدقسمتی ہے کہ وہ شخص ملک کا وزیر اعظم ہے, اور ملک کے سابق وزراء اعظم, سابق صدروں کے بارے میں, پاکستان کی مسلمہ سیاسی قیادت کے بارے میں جنہیں کروڑوں لوگوں نے ووٹ دیا ہے, ان کے بارے میں انہوں نے رویہ تو تکار کا اختیار کیا. تو جن کی یہ ذہنی حالت ہو, ان کے بارے میں کیا کہیں. اچھا جی, آپ آئینی کوئی مجھے قدغن بتا دیں, میں کانسٹیٹیوشن کا طالب علم ہوں,
कोई आईनी कदगन नहीं थी कि वो लोग पीटीआई के हों या किसी और जमात के हों, वो वोट नहीं कर सकते थे यूसुफ रज़ा गिलानी को। वहाँ पे हमें फ़रतुल्लाह बाबर को वोट नहीं किया बहुत से लोगों ने, हमने तो उस पर कोई शोर नहीं मचाया, हमारा इत्तेहाद था। तो यहाँ पे भी आईनी कदगन तो तब थी जब संजरानी साहब ने अदम एतमाद में बंदे 64 खड़े हुए और वोट हमारे 50 निकले। वो तो दोबारा नामजद हो गया ना, अब दोबारा क्या तो आईन इजाजत देता था, इसमें आइन तो इजाजत देता था। दोबारा अब ये होगा कि जब हम अपने वक्त पे इन पे अदम एतमाद का इजहार करेंगे तो फिर इमरान खान साहब के साथ आपको पता चल जाएगा कितने बंदे होंगे। आज तो एक पुतली तमाशे का जो खेल पिछले 2.5 साल से जारी है, उस पुतली तमाशे का एक और पार्ट प्ले किया गया है, एक तमाशे का। अच्छा, मैं आपसे अंदर खुद ही खड़े हो के मैं आपसे ये भी पूछूंगी, आमिर हसन बात साहब सुने, मुझे एक बात करनी है, बड़ी बड़ी जरूरी बात एक करनी है। पहली दफा वो कोई इनके कोई भोंडे से मेंबर हैं, उन्होंने कोई नात पढ़ी है, नात के अंदर इमरान खान का जिक्र हुआ है, उस पर तालियां बजी हैं। ये तो एक इतना बड़ा तमाशा था जो रचाया गया है जिसमें कोई मौजूद ही नहीं था। एतमाद का वोट अगर 91(7) क्लॉज को आपने इस्तेमाल किया है तो उसका कोई प्रोसीजर था, उस प्रोसीजर को आपने अडॉप्ट नहीं किया। जिस सदर ने समझा कि वज़ीर आज़म पे अदम एतमाद, मुझे लगता है कि वज़ीर आज़म को अक्सरियत का एतमाद हासिल नहीं है, वो सदर तो गूंगा है, अभी तक बोला ही नहीं, उसने तो अच्छा, मैं आती हूँ आपके पास कि अगर आपको लगता है कि प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया गया तो आपके पास फोरम्स के। आमिर हसन साहब, जरा मैं शेर अली अरबाब साहब से ये भी पूछ लूँ। शेर अली अरबाब साहब, इमरान खान साहब के लहजे के ऊपर और कुछ लोगों का जो सियासी मुबस्सरीन है उनको शायद ये तवक्को थी कि वो आज इस फोरम से पीडीएम के साथ शायद कोई ऐसा उनकी तरफ हाथ बढ़ाएंगे कि जो तसादुम वाली सियासत है, जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो हॉस्टाइल इन्वायरमेंट है, वो ज़रा बेहतरी की तरफ चला जाएगा, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसकी क्या वजह है कि खान साहब जो हैं वो बिल्कुल वो पॉलिटिकली समझते हैं कि वो अकेले ही ये सारा कुछ कर लेंगे, क्योंकि जो रिफॉर्म्स करने हैं वो तो आप अपोजिशन के बगैर कर नहीं सकते। जी देखें, रिफॉर्म्स वाली आपकी बात जो है वो एक हद तक ठीक है। इंशाल्लाह भी सेनेट का इलेक्शन आएगा, अभी हमारा जो गैप है वो कम हो गया है और उम्मीद करते हैं कि और ऑब्वियसली तहरीक इंसाफ की तरह की जो है वो जमात जो है वो सबसे बड़ी जमात है सेनेट में। सो वहाँ पे इंशाल्लाह जब इलेक्शन हो जाएगा तो हमें उम्मीद है कि हम बेटर प्लेस होंगे। अब दूसरी बात ये है कि ये जो हमारे साथी हैं पीपल्स पार्टी के, इन्होंने कहा कि जी प्राइम मिनिस्टर ने किसी को कोई गाली नहीं दी। उन्होंने उन लोगों का जिक्र किया है जिन्होंने इस मुल्क को नुकसान पहुंचाया और जिन्होंने हुकूमत में रह के, मतलब है इदारों को, जिनकी हुकूमत में रहने से इदारे को नुकसान पहुंचाया, बेइज्जतियां हुई हैं, करप्ट प्रैक्टिसेस हुए हैं। और रिस्पेक्ट वाली बात एक हद तक अभी जो साथी हैं इन्होंने जो खुद सदर पाकिस्तान के लिए कहा कि वो तो गूंगे हैं, तो ये भी कोई इतनी अच्छी बात नहीं है। मैं अब आपको मिसाल देता हूँ। इलेक्शन दिन था, इलेक्शन का दिन यही है, सेनेट के इलेक्शन का दिन। मतलब मेरा पर्सनली बड़ा सख्त इख्तिलाफ है आसिफ अली जरदारी साहब की या उनकी सियासत से, लेकिन वो जब हाउस में आए तो मैं उस वक्त आखिरी 2 घंटों में पोलिंग एजेंट था, तो हमारे ऊपर गुजरे, मैं खड़ा हो गया। बुजुर्ग हैं, फॉर्मर प्रेसिडेंट रह चुके हैं। सो ये चीजें जो है सियासत में थोड़ी बहुत ठीक है। अच्छा, मैंने शेर अली अरबाब साहब आपसे पूछना है कि जो बाहर के मनाजर थे, आप तो ज़ाहिर है उस वक्त ऐवान के अंदर थे, लेकिन आपने टीवी पे वो ज़रूर देखे होंगे, अब उस पर बहुत बात हो रही है, हमने कुछ उस पर भी बात करनी है। ब्रेक एक ले लेते हैं जी, ब्रेक से वापस आते हैं। मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, आप भी साथ रहिए, ब्रेक के बाद मिलते हैं। जी, प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हमने आज बड़े ही अनफॉर्चुनेट मनाजर देखे हैं, बड़े बदकिस्मत मनाजर हैं, क्योंकि हम ये तवक्को कर रहे थे
کہ اب ہماری سیاسی جماعتیں اتنی باشعور ہو چکی ہیں اور ہماری سیاست اتنی بڑی ہو گئی ہے کہ اس میں ذات کے اوپر حملوں کے بغیر آپ اختلاف کر سکتے ہیں، ہاتھا پائی کے بغیر آپ اختلاف کر سکتے ہیں، گالی گلوچ کے بغیر آپ اختلاف کر سکتے ہیں. لیکن آج مریم اورنگزیب صاحبہ جو پاکستان مسلم لیگ نواز کی سینئر رہنما ہیں، ان کو مبینہ طور پر جو ہمارے پاس ویڈیوز بھی ہیں، جو وہ بیان بھی کر رہے ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کے رہنما، کہ ان کو ایک لڑکے نے، ایک نوجوان نے ان کو لات مارنے کی کوشش کی اور شاید ان کو لگی بھی وہ لات. احسن اقبال کے اوپر جوتا پھینکا گیا. تو پہلے میں شیر علی ارباب صاحب آپ سے پوچھ لیتی ہوں کہ اتنی سخت سیکیورٹی ہوتی ہے، یہاں پہ لیڈی ہیلتھ ورکرز بھی پروٹیسٹ کرنے کے لیے آ جاتے ہیں تو ڈی چوک بالکل سیل ہو جاتا ہے، کوئی بندہ نہیں جا سکتا، ہم صحافی ہم نہیں جا سکتے. آج اتنے اہم دن کے اوپر کیسے یہ ممکن ہوا کہ پی ٹی آئی کے سپورٹرز اس طریقے سے اتنے غصے سے اور اتنی بد مزاجی کے ساتھ وہاں پر اکٹھے ہو گئے؟ Who let them in? بیسکلی پہلی بات تو یہ ہے کہ جس طرح ہم نے فوٹیج بھی دیکھی، شاہد خاقان عباسی صاحب فارمر وزیر اعظم ہیں، احسن اقبال صاحب بھی ڈیفینس منسٹر رہ چکے ہیں، غالباً وزیر داخلہ بھی رہے ہیں. جی ہاں وزیر داخلہ ڈیفینس تو میرے خیال میں وہ خرم صاحب تھے، خرم مستقی صاحب. اس کے علاوہ مریم اورنگزیب صاحبہ جو ہیں وہ چیزیں، تو یہ انفارچونیٹ ہوا، غلط ہوا، یہ اس کو بالکل نہیں ہونا چاہیے تھا. یہ اٹ از ناٹ ایکسیپٹیبل کسی طرح سے. ایک چیز صرف میں جو کہوں گا، اور کسی طرح سے بھی یہ نہیں کہ آئی ایم ڈیفینڈنگ دس ایکٹ، لیکن آپ ہمارا معاشرہ جو ہے نا، لیٹس بی ویری آنیسٹ، ابھی تک اتنا ڈیولپ نہیں ہوا. ہمارے معاشرے میں من حیث القوم اتنی میچورٹی نہیں آئی. اب اس طرح کے ایلیمنٹس ہوتے ہیں ورکروں میں جو کہ اور ہر جگہ ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا ہمارا جو یہ لانگ مارچ ہوتے تھے، خان صاحب مذمت کرتے نا جی، خان صاحب کہتے کہ یہ غلط ہوا ہے، خاتون کے اوپر اس طرح کا حملہ، مردوں کے اوپر اس طرح کہہ دیتے. ہمیں لگتا ہے کہ لیڈرشپ کی طرف سے جب ڈسون ہوتا ہے ایسا رویہ تو وہ ڈسکریجمنٹ ہو جاتی ہے، پھر نیچے ورکر کی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ کسی مجھے نہیں پتہ، آئی ایم ناٹ شیور کہ ان تک ابھی تک یہ بات پہنچی ہے، لیکن میں ایز اے ایڈیشنل سیکرٹری آف جنرل آف دا پارٹی میں بالکل اس کی مذمت کرتا ہوں، اور یہ عمل غلط ہوا ہے، یہ اس کو بالکل نہیں ہونا چاہیے تھا. اس قسم کی حرکت، خاص کر خواتین کے ساتھ اس قسم کا سلوک، یہ اٹ از کمپلیٹلی ان ایکسیپٹیبل، اور یہ انتہائی چلیں بہت اچھی بات ہے کہ آپ اس کی مذمت کر رہے ہیں. بیرسٹر عامر حسن صاحب، آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں، یہی وہ عدم برداشت کا رویہ ہے، اور سیاست کے اندر جو بدتمیزی کی ابتدا ہے ان کی طرف سے، انہیں تو شاید برے ہی نہیں لگتے اگر کسی کو چور ڈاکو کہا جائے، تو تکار کی جائے تو اسے یہ کہتے ہیں یہ برا لفظ ہے. برا لفظ نہیں ہے، پرائم منسٹر نے کوئی ایسی زبان استعمال نہیں کی تو پھر ان کے لیے یہ باہر کا رویہ بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے. یہ وہ رویے ہیں جنہوں نے پاکستان کی سیاست کو پلیوٹ کیا ہے، پراگندہ کیا ہے. اور ہم یہی بات کہتے ہیں کہ سیاست دان لوگوں کے مسائل حل کرتے ہیں، ہوش مندی کی بات کرتے ہیں، ڈائیلاگ پہ یقین رکھتے ہیں. اور اگر ممبر پارلیمنٹ جنہیں لوگ لاکھوں لوگ منتخب کر کے پارلیمان میں بھیجتے ہیں، ان کے لیے آپ غنڈوں کو، لچے لفنگے لوگوں کو پارلیمان کے سامنے آنے کی اجازت دیں، پولیس خاموش ہو، اور اندر ملک کا سو کالڈ پرائم منسٹر جو ہے وہ ان چیزوں کو سپورٹ کر رہا ہو، بعد میں وہی غنڈے وزراء کے ساتھ کھڑے ہو کے پریس ٹاک کے اندر نعرے لگا رہے ہوں، تو آپ کیا مطلب لیں گے؟ یہ ملک کو کس طرف لے کے جانا چاہتے ہیں؟ یہ کیا سمجھتے ہیں یہ کوئی بنانا ریپبلک ہے؟ اور کیا کوئی آپ محمود غزنوی ہیں، محمد بن قاسم ہیں، آپ کوئی پاکستان فتح کر کے آئے ہیں؟ بھائی آپ کو تو سمپل میجورٹی بھی حاصل نہیں ہے. پہلے یہ وزیر اعظم سلیکٹڈ تھا، آج جنہیں انہوں نے بکاؤ مال کہا، ضمیر فروش کہا، آج یہ وزیر اعظم سلیکٹڈ پلس بکاؤ وزیر اعظم ہو گیا ہے. بکاؤ 16 ووٹ لینے کے بعد، ضمیر فروشوں کے 16 ووٹ لینے کے بعد، جنہیں انہوں نے ضمیر فروش اور بکاؤ کہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں اتنی منافقت پاکستان کی سیاست کے اندر، اتنی عدم برداشت، اتنی بدتمیزی، بد تہذیبی کبھی نہیں دیکھی گئی جو آج دیکھی جا رہی ہے. ملک میں بڑے بڑے میں سمجھتا ہوں پرائم منسٹر ہوں گے، اس لیول کے نہیں ہوں گے، لیکن زبان کا استعمال طریقے سے ہوتا تھا. آپ مخالفین کے بارے میں آپ کو کیا حق حاصل ہے؟
مجھے عمران خان صاحب پہ بڑا غصہ ہوگا، لیکن میں بھی چاہوں تو میں میں بات کر سکتا ہوں. اگر وہ زرداری صاحب کے بارے میں کر سکتے ہیں، اگر وہ میاں صاحب کے بارے میں، مولانا صاحب کے بارے میں کر سکتے ہیں، اور عمران خان کو کس نے حق دیا ہے کہ وہ یہ بات کریں کہ یہ مجرم ہے؟ کورٹ آف لا سے پریزیڈنٹ آصف علی زرداری باعزت بری ہوئے ہیں، 13 سال کی بے گناہ قید کاٹنے کے باوجود. آپ نے بھی جیل میں رکھا. اگر کسی کو عدالت نے سزا نہیں دی اور آپ انہیں اس طرح مجرم گردانتے ہیں تو کوئی آپ کو اخلاقیات، قانون، کوئی سماجی رویے، اخلاقی کچھ گزرا ہے آپ کے قریب سے؟ یہی ہم کہتے ہیں کہ ایک ایسے شخص کو جس کی ذہنی حالت پہ شک ہے اسے ملک سونپ دیا گیا ہے اور ملک کا مذاق بن گیا. اوکے، اچھا عباس آفریدی صاحب، مریم نواز نے کہا کہ ہم یہ بھولیں گے نہیں. یہ جو آج جوتا پھینکا گیا، سر پہ مکہ لگا، لات مارنے کی کوشش ہوئی، دھکم پیل ہوئی، بدتمیزی ہوئی، انہوں نے کہا یہ یاد رکھیں کہ ہم یہ بھولیں گے نہیں. ظاہر ہے ورکر تو ہر سیاسی جماعت کے ہیں، اور اگر لیڈرشپ جو ہے وہ ورکرز کو اس طریقے سے چھوڑ دے اور ان کی اکاؤنٹیبلٹی نہ کرے اور ان کی سیاسی تربیت نہ کرے تو پھر تو یہ معاشرہ ایک جنگل بن جائے گا. اور اچھی بات ہے کہ شیر علی ارباب صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں جو ہے وہ ایڈیشنل جوائنٹ سیکرٹری ہوں پارٹی کا، اور وہ مذمت بھی کر رہے ہیں. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ یہ، کیونکہ پی ایم ایل این یہ کہہ رہی ہے کہ یہ سوچی سمجھی اسکیم کے تحت آئے ہیں، اور ظاہر ہے کال تو تھی پی ٹی آئی کے سپورٹرز کو کہ وہ اظہار یکجہتی کے لیے آئے عمران خان صاحب کے ساتھ، سیلیبریٹ کرنے آئے جب ووٹ آف کانفیڈنس وہ لے لیں. لیکن آپ کی پریس کانفرنس تو اس سے پہلے ہو رہی تھی آپ کی جماعت کی. دیکھیں، جس علاقے میں یہ ہوا آپ کو پتہ ہے ہر طرف سے ناکے لگے ہوئے، وہاں کسی کو بھی اجازت نہیں. آپ نے دیکھا جب ٹیچرز آئے ان کے اوپر کیسے آنسو گیس بھی رہ گئے، وہ نماز پڑھ رہے تھے، آنسو گیس کی شیلنگ ہو رہی تھی. وہاں پروفیسرز کو اجازت نہیں ہے، وہاں نرسوں کو اجازت نہیں ہے، کسی کو بھی اجازت نہیں. لیکن کچھ لوگوں کو اجازت ہے، گھوڑوں اور گدھوں کو. آج ادھر گھوڑے بھی تھے اور وہاں ادھر گدھے بھی تھے. ہمیں افسوس سے یہ الفاظ استعمال کرنا پڑ رہے ہیں. کہتے ہیں جس معاشرے میں اخلاقیات ختم ہو جاتا ہے تو وہ ملک ختم ہو جاتا ہے. اس کو لانے کا مجھے بدقسمتی سے کہنا پڑ رہا ہے کہ جو 16 ممبر تھے ان کی ضمیر جاگ گئے کہ ہم نے اس ملک کو بچانا ہے، اس ملک کو ایک صحیح ڈائریکشن پہ لے جانا ہے. جو ایجنٹے پہ پی ٹی آئی ہے اور جس ملک کو جو اکانومی تباہ کی، جو اخلاقیات تباہ کی، جو لوگوں کا روزگار تباہ کیا، جو لوگ آج سیلری والے ہیں، جو اپنے گھر راشن لے جاتے ہیں وہ رو رہے ہیں، وہ اپنے گھر میں بچوں کی شادیاں نہیں کر پا رہے ہیں، کرایہ نہیں دے پا رہے ہیں. وہ 16 ممبر نے جب یہ حالات اپنے علاقوں میں دیکھے تو انہوں نے کہا اس ملک کے ساتھ، پاکستان کے ساتھ ہم اور ظلم نہیں کر سکتے. اور یہ جو ممبر ابھی عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں وہ اس ملک کے غدار ہیں. عمران خان کو ایک ایجنڈے کے تحت لایا گیا جس نے کہا کہ اس معاشرے کی اخلاقیات تباہ کر دو، اس معاشرے میں ایسا نظام رائج کر لو جو بڑے کی عزت، بزرگوں کی عزت، شفقت، عورتوں کی عزت یہ ختم ہو جائے. آج آپ نے پھر وہی دیکھا، گورنمنٹ بھی ان کے، لوگ بھی ان کے، اپوزیشن میں بھی یہی سپریم کورٹ پہ یہ شلواریں لٹکا رہے تھے، پی ٹی وی پہ یہ حملہ کر رہے تھے. آج خود سرکار میں بیٹھے پھر یہی کام کر رہے ہیں. مجھے کوئی بتائے کہ سرکار آپ کی ہے، اپوزیشن میں آج انہوں نے خاقان عباسی، آج انہوں نے مریم اورنگزیب کے ساتھ، یہ کیا ان کا کیا خیال ہے کہ یہ لوگ بھولیں گے؟ میں یقین سے آج کے آپ کے چینل پہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ایم این ایز اور یہ ان کے منسٹر جدھر جائیں گے، عوام جو تباہی میں پس رہی ہے، آج انہوں نے ان کو راستہ دکھایا کہ ہم نے تو سٹنگ لوگوں کے ساتھ یہ کیا، تم کیوں نہیں جاگ رہے ہو؟ ہم تو ملک کو تباہ کریں، ہمیں کوٹو. آپ یقین مانیں گلی گلی میں جدھر ان کے منسٹر جائیں گے مار کھائیں گے، یہ ڈنڈے کھائیں گے. اور کیونکہ عوام کو جس نیچ پہ انہوں نے پہنچا دیا، اس ملک کو جس نیچ پہ پہنچا دیا، جس کا پرائم منسٹر خود اکیلا دوڑتا ہے اور ریس جیتتا ہے، باقی کوئی مقابلے میں ہی نہیں ہے، خود ہی بھاگ رہا ہے، خود ہی اپنے یہ ایک نفسیاتی، یہ جو تلخی ہے، ٹھیک ہے، یہ جو تلخی ہے، یہ جو تناؤ ہے ہماری سیاست میں. اور ہم ایک چیز اور آپ سے، جو انہوں نے آج سابقہ پرائم منسٹر کے ساتھ کیا ہے، وزیر اعظم کے ساتھ، یہ غلط فہمی لے رہے کہ ان کے منسٹر سیکورٹی میں، ریجنز کے انحصار میں، آج یہ جو ہوا وہاں سیکورٹی کھڑی تھی، ان کا منسٹر کدھر تھا انٹیریئر، یہ جس علاقے میں ہوا ادھر سیکورٹی کیا تھی. یہ ان کی غلط فہمی ہے کہ ہم منسٹر ہیں، ہم نشے میں، ہم اقتدار میں ہیں، ہم جو کریں، جس کی عزت لوچے، جس کی ٹوپی پہنکے، یہ ان کی غلط فہمی ہے. دس از ویری انفارچونیٹ عباس صاحب، مطلب جو بھی آپ کہتے رہیں کہ پہل کہاں ہوئی، شروع کس نے کیا، کس نے آنے دیا، بٹ دس از ویری انفارچونیٹ، دس از انفارچونیٹ فار آور کنٹری. بریک لیتے ہیں، بریک سے جب واپس آئیں گے، یہ تلخی اور یہ تناؤ اس ملک کی سیاست سے اب کم کرنا کس کا کام ہے؟
نظریں سب کی عمران خان صاحب کی طرف ہیں، وہ وزیر اعظم ہیں، وہ صرف پی ٹی آئی کے وزیر اعظم نہیں ہیں، وہ ملک کے وزیر اعظم ہیں. تو انہوں نے ملک کے وزیر اعظم کے طور پر اس سیاسی ماحول کو بہتری کی طرف لے جانے میں اتنی دیر وہ کیوں کر رہے ہیں، اور وہ اس بات پہ راضی کیوں نہیں ہو رہے کہ جو باقی لوگ ہیں، جو اپوزیشن بینچز کے لوگ ہیں، وہ بھی ووٹ لے کے آئیں اور پھر سینٹ الیکشن، جو چیئرمین سینٹ کا الیکشن ہے، وہ ایک بڑا مارکا ہے. کچھ اس پہ بھی بات کریں گے بریک کے بعد. جی، پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بیرسٹر عامر حسن صاحب، ایک چیز مجھے یہ بتائیے کہ آپ کہہ رہے تھے کہ یہ کانسٹیٹیوشنل نہیں ہے، اور جو 91 سب سیکشن 7 کی بات ہو رہی ہے اس کا کوئی پروسیجر ہوتا ہے. اگر یہ پروسیجر فالو نہیں ہوا تو آپ لوگوں کے پاس کیا لیگل پلیٹ فارمز ہیں؟ کہاں پہ اس کو چیلنج کریں گے آپ، اگر آپ کریں گے یا آپ لوگ نہیں کریں گے؟ کیونکہ آج پی ڈی ایم کے رہنماؤں نے کہا جی کہ اسپیکر صاحب کو اور صدر صاحب کو یہ جواب دینا ہوگا کہ انہوں نے یہ سارا ایک غیر قانونی اجلاس کروایا ہے. تو ظاہر ہے کوئی نہ کوئی فورم تو ہوگا نا جہاں پہ جا کے اس پہ بحث ہو اور یہ اسٹیبلش ہو کہ واقعی اس میں کوئی لیگل لکونہ تھا، کوئی کمی تھی. کیونکہ پی ٹی آئی تو کہتی ہے کہ ہم نے تو سارا جو پروسیجر ہے وہ فالو کیا ہے. دیکھیں، کوئی پروسیجر کو فالو نہیں کیا گیا. اگر پریزیڈنٹ آف پاکستان کو پتہ چلا کہ پرائم منسٹر اکثریت کا اعتماد کھو چکے ہیں تو آپ نے پچھلے 3 دن کے اندر پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ کی کوئی میٹنگ دیکھی ہے؟ کچھ بتایا گیا ہے؟ پریزیڈنٹ صاحب کوئی سامنے آئے ہیں؟ کوئی انہوں نے اس کا اظہار کیا ہے؟ یہ تو پرائم منسٹر سب نے، آپ نے سنا وزراء نے باہر نکل کے کہا کہ خان شیر ہے، اس نے کہا میں ڈٹ جاؤں گا، میں اب اعتماد کا ووٹ لوں گا. اب یہ تو عمران خان کی مرضی کے اوپر یا پرائم منسٹر کی مرضی کے اوپر 91-7 تو کام نہیں کرتی ہے، وہ تو پریزیڈنٹ کی مرضی پہ کام کرتی ہے. پریزیڈنٹ کو جب پتہ لگے کہ وہ اعتماد کھو چکا ہے اکثریت کا تو وہ پھر اسے پروسیجر کو اڈاپٹ کرتے ہیں. پریزیڈنٹ نے لیٹر تو لکھا ہے، ایک لیٹر سامنے تو آیا جو پریزیڈنٹ نے لکھا ہے. نہیں، وہ تو اجلاس بلانے کا لیٹر ہے نا کہ آپ اجلاس بلائیں. میں جو بات کہہ رہا ہوں، آپ میڈیا میں ہیں، آپ لوگوں نے یہ پڑھا ہے کہ وزراء نے باہر آ کے کہا کہ عمران خان نے فیصلہ کیا ہے کہ میں اعتماد کا ووٹ لوں گا. اگر عمران خان نے فیصلہ کیا ہے تو وہ صدر کا فیصلہ نہیں ہے، اس نے صدر کو ڈکٹیٹ کیا ہے. اگر اس نے صدر کو ڈکٹیٹ کیا ہے تو یہ 91 آرٹیکل لاگو نہیں ہوتا ہے. عمران خان کی مرضی کے اوپر آئین اور قانون نہیں چلے گا، پہلی بات. دوسرا، 91-7 کو کوئی فالو نہیں کیا، کوئی پروسیجر فالو نہیں ہوا. اب آئیں کہ ہم کہاں پہ، دیکھیں ہم عدالتوں میں نہیں جائیں گے. سب سے بڑا جو فورم ہے وہ پارلیمان ہے. ہم اپنے وقت کے اوپر عدم اعتماد کی تحریک لائیں گے، اپنی مرضی کے ساتھ لے کے آئیں گے. اور آپ یاد رکھیں، اگر 16 لوگ یا 20 لوگ پی ٹی آئی کے یوسف رضا گیلانی کو اس لیے ووٹ کرتے ہیں کہ وہ پاکستان کے منتخب وزیر اعظم رہے ہیں جنہوں نے لوگوں کی تنخواہوں میں اضافہ کیا ہے اور ملک سے بے روزگاری کو کم کیا ہے اور لوگوں کے حقوق کی بات کی ہے، تو اگر اس پہ 16 لوگ اٹھ سکتے ہیں تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جس دن پی ڈی ایم کی جماعتیں عدم اعتماد کا فیصلہ کریں گی، ہوش مند لوگ پی ٹی آئی کے آئیں گے. اور اتحادیوں نے آج بتا دیا، کیا آپ کو ایم کیو ایم کا لہجہ نظر نہیں آیا کہ آپ کتنی دیر ہمیں استعمال کریں گے؟ آپ ہمارے سے سارے جھوٹے وعدے کیے ہیں آپ نے 3.25 سال سے، ہمیں کچھ نہیں دیا. ہم آج بھی آپ کو بنا رہے ہیں. اب آپ کو یہ لہجے نہیں آپ کو سنائی دے رہے، ہمیں سنائی دے رہے ہیں سیاسی لوگوں کو. آپ کہہ رہے ہیں جب آپ لوگ کس وقت پہ کیا کرنا ہے. لوگ آپ کے ساتھ ہوں گے. مجھے صرف تنزیلہ صاحبہ ایک موقع دے دیں بات کمپلیٹ کرنے کا. جی ہمیں یہ لہجے بھی نظر آ رہے ہیں اور ہم اتنا ویژن بھی رکھتے ہیں اور ہم آئین کو بھی سمجھتے ہیں، ہم پارلیمان کے وقار کو بھی سمجھتے ہیں. چلیں جی، شیر علی ارباب صاحب، دس از ویری مچ ریلیونٹ ٹو یو ٹو رسپونڈ کہ آپ عوام کے لیے کیا ریلیف ہے. آج بھی خان صاحب نے دوبارہ اعتماد کا ووٹ لیا ہے، ایوان نے ان کو دوبارہ منتخب کر لیا. یہ بحث اور ہے کہ یہ اجلاس کیسے بلایا گیا، وہ تو ظاہر ایک آئینی قانونی بحث ہے، وہ ہوتی رہے گی. لیکن بہرحال عمران خان صاحب کو پچھلی دفعہ سے 2 ووٹ زیادہ پڑے ہیں، لیکن انہوں نے عوام کو کوئی خوشخبری نہیں سنائی. انہوں نے کہا معاشی چیلنجز ہیں لیکن کوئی حل نہیں بتایا. اب تو 2.5 سال سے زیادہ ہو گیا نا جی، اب کیا کریں، عوام دیکھتے رہیں. اچھا جی، میں بتاتا ہوں. پہلی دیکھیں 2-3 چیزیں میں سب کو رسپونڈ کرتا ہوں. پہلے انہوں نے کہا کہ جی لہجہ ہے، وہ معاشرہ ہے، یہ ہے وہ ہے. 90s میں 2000 میں یہ 2 بڑی جماعتیں تھیں، انہوں نے جو آپس ایک دوسرے کے ساتھ کیا
وہ بھی کوئی مطلب اس کے بعد بھی کوئی ایٹ لیسٹ مورل گراؤنڈ ان کے پاس بھی نہیں ہے کہ کسی اور کوئی مورالٹی. 30 سال گزر گئے نا, انہوں نے تو چارٹر آف ڈیموکریسی کیا, انہوں نے تو تسلیم کیا کہ ہم آگے بڑھیں گے. ابھی بھی دے آر ٹوگیدر اگینسٹ اس. ہم بیچ میں کل کو نہ ہوں, پھر دیکھ لیں, پہلی بات. دوسری بات, انہوں نے کہا کہ جی یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس, کسی کا یہ خیال نہیں ہے کہ یہ 6 مہینے کی جو ہے تک ہم وہ گئے ہیں. پرسوں جب بھی یہ ریزولوشن لے کے لے آئے, بیسکلی آرٹیکل 91(7) کے تحت پھر رول 36 آف دا رولز آف پروسیجر اینڈ کنڈکٹ آف بزنس اینڈ شیڈیول 2, یہ ساری چیزیں دیکھ لیں, اسی کے تحت ہوا ہے. اگر نہیں ہو تو عدالت ہے, اس کو چیلنج کر لیں. ایک آخری کامنٹ آپ تینوں سے مجھے بہت بریف سا چاہیے. شیر علی ارباب سے پہلے آپ بتائیے, صادق سنجرانی صاحب کو دوبارہ نامزد کیا. ایک تو یہ کہ آپ کی جماعت میں کوئی ایسا قابل آدمی نہیں ہے, اچھے لوگ آپ نے سینیٹر منتخب کرائے ہیں, پیسے والے بھی, اہم بھی, سیاسی طور پہ جو آپ کی جماعت کے اصلی لوگ ہیں وہ بھی ہیں وہاں پہ, تو وائی صادق سنجرانی اگین. اور دوسری بات یہ کہ اب آپ کے پاس نمبر دوبارہ نہیں ہے, پچھلی بار بھی نہیں تھا, تو جب وہاں سے جب پی ڈی ایم کے بینچز سے لوگ آپ کو آ کے آپ کے چیئرمین سینٹ کی نامنی کو ووٹ کرتے ہیں تو وہ بکے ہوئے نہیں ہوتے, ان کا ضمیر ہوتا ہے. تو جب آپ کے لوگ کہیں اور چلے جائیں تو وہ کچھ اور ہوتا ہے. مطلب یہ کیا ہے؟ دیکھیں, ساجد سنجرانی صاحب جو ہیں, اور آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں ہمارے کینڈیڈیٹ نہیں ہیں, لیکن اگر آپ دیکھیں تو سینٹ میں ہمارے اس طرح کے نمبرز ہیں نہیں کہ جس طرح یہ اتحادیوں کے ساتھ ایک ارینجمنٹ ہے. لاسٹ ٹائم بھی ہم ان کو سنجرانی صاحب کو سپورٹ کیا, ابھی بھی ہم سپورٹ کر رہے ہیں. اور بیسکلی ایز سپورٹر ان کولیشن, جہاں سے وائلیشن ہوئی ہے, جس پارٹی سے ہوئی ہے, وہ جا کے اپنے اندر انویسٹیگیشن کرے, اور جن لوگوں نے یہ کام کیے ہیں ان کو جو ہے جس طرح بھی ان کی پارٹی کے ڈسپلنری رولز ہیں اس کے مطابق ان کو سزا. عامر حسن صاحب, دوبارہ صادق سنجرانی الیکٹ ہو جاتے ہیں چیئرمین سینٹ, آپ لوگ کہاں کھڑے ہیں؟ پچھلی بار بھی وہ 14 بندے نہیں ملے, کون سے تھے, اس بار پھر نہیں ملیں گے, کیا ہوگا؟ یہ جو اخلاقیات کا لیکچر دیتے ہیں, انہیں پتہ ہے کہ اس وقت اپوزیشن کے 53 ممبرز ہیں اور ان کے 47 ممبرز ہیں, اور یہ جو اخلاقیات کی بات صبح شام سناتے ہیں, انہیں تو مقابلے پہ آنا نہیں چاہیے. جو بھی پی ڈی ایم کا کینڈیڈیٹ ہو اس کے حق میں پھر وڈرا کر جائیں اور مانیں. اور یہ اب وہ وقت نہیں رہا تنزیلہ صاحبہ, سنجرانی صاحب کا جو ہونا تھا وہ ہو گیا, وہ وقت گزر چکا ہے. اب جو بھی وقت آئے گا وہ ضمنی الیکشن سے شروع ہوا ہے, لوگوں نے ان کے مقدر میں شکست لکھ دی ہے اور یہ شکست ہی ہوتی جائے گی. ہر اس مقابلے میں جس کا مقابلہ ہوگا, اکیلے گھر میں بیٹھے بیٹھے خود ہی دوڑ لگائیں اور خود ہی جیت جائیں, اس کی میں بات نہیں کر رہا, لیکن جو بھی سیاسی میدان میں مقابلہ ہوگا اس میں اسے شکست فاش ہوگی. ٹھیک ہے, آپ کہہ رہے ہیں ہواؤں کا رخ بدل گیا. عباس صاحب لاسٹ کامنٹ آپ سے. شکست لکھ دی گئی ہے. انہوں نے اربوں روپے آفر سٹارٹ کر لی ہے سینٹ میں, اربوں روپے کی سٹنگ سرکار نے, کیونکہ تعداد ان کے پاس ہے نہیں. جیسے پہلے انہوں نے اربوں روپے دیے سینیٹرز کو, ابھی پھر ضمیر خرید رہے ہیں. یہ لینے والے بکنے والے انہی کے لوگ ہیں, اور اس بار پھر اپوزیشن میں یہ اربوں روپے تقسیم کرنے کے لیے باتیں کریں. کیونکہ ورنہ کینڈیڈیٹ کھڑا کس لیے کیا جب آپ کی تعداد کم ہے, اپر ہاؤس ہے, آپ کو پتہ ہے کہ دوسروں کی تعداد زیادہ ہے, تو آپ کس لیے کھڑا کر رہے ہیں؟ اس لیے کھڑا کریں نا کہ میں اربوں روپے دے کے چیئرمین سینٹ کو بناؤں اور اپنے آدمی کو بناؤں. آپ کیسے بنا سکتے ہیں؟ ابھی ہم یہ 10 آپ کی ٹی وی ادھر, ہم 5 آدمی ہیں, ہم 4 ایک طرف ہے, ایک دوسری طرف ہے, تو کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ ایک جیتے گا؟ تو اس کے بعد پھر وہی کام ہوگا. عباس آفریدی صاحب, بیرسٹر عامر حسن صاحب, شیر علی ارباب صاحب, تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ جی. اس وقت جو سیاسی ماحول ہے اس میں تناؤ بڑھتا چلا جا رہا ہے, اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ سب سے زیادہ ذمہ داری حکومت وقت پر ہوتی ہے کہ وہ سیاسی ماحول کو بہتری کی طرف لے کے جائے, کنڈیوسو انوائرمنٹ ہو جہاں پہ عوام کے مسائل حل ہوں. لیکن ابھی لگتا ہے کہ یہ لڑائی کچھ زیادہ ہوگی, اور چیئرمین سینٹ کے الیکشن تک اور پھر جو پی ڈی ایم کا لانگ مارچ ہے تب تک یہ ماحول ایسا ہی رہنے کے امکانات ہیں. کیا عمران خان صاحب کی کابینہ میں اور ان کے اتحادیوں میں کوئی ایسے لوگ ہیں جو اپنا اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے خان صاحب کو اس بات کے اوپر قائل کر سکیں کہ ملک میں جب تک سیاسی ماحول بہتر نہیں ہوگا پاکستان کے مسائل کا حل ممکن نہیں ہے؟ آج کے لیے اتنے, اپنا خیال رکھیے, خدا حافظ.